नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या हबीब अल्लाह। आज हमारा बयान है औरत पर मर्द के हक। औरत पर मर्द के हकूक़ क्या हैं, और इस बयान में हम आपको एक वजीफ़ा बताएंगे, और जो मेरे बहन भाई शादियों की वजह से परेशान हाल हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, वो इंशाल्लाह परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो पहले कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मर्द मुहाफ़िज़ और निगरान हैं औरतों पर, इस वजह से कि फ़जीलत दी है अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर, और इस वजह से कि मर्द खर्च करते हैं अपनी मालों से औरतों की ज़रूरत और आराम के लिए, तो नेक औरतें इताअत गुज़ार होती हैं, हिफाजत करने वाली होती हैं। मर्दों की गैर हाज़िरी में अल्लाह ताला की हिफाजत से उनकी हिफाजत करने वाली होती हैं। अब जो मेरी माएँ बहनें कहती हैं कि हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तियार हैं, तो अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हमने अल्लाह के फरमान को फॉलो करना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो औरतें मर्द को अपना हाकिम समझती हैं, मर्द को अपना सरबराह समझती हैं, वो नेक औरतें हैं, और नेक औरतें ही इताअत गुज़ार होती हैं। तो अब मेरी माँओं बहनों में ये आपने खुद फैसला करना है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है जो नेक औरतें होती हैं वही इताअत गुज़ार होती हैं। तो अब आपके हाथ में फ़ैसला है, इताअत गुज़ार बनेगी अपने मर्दों की नेकी के कामों में, गलत कामों में नहीं। काफ़ी मर्द हजरात मैंने देखे हैं बिल्कुल गैरत के लेवल से फारिग होते हैं, वो अपनी औरतों को गलत काम में मुलव्वस करते हैं, गलत गाइडलाइन करते हैं। तो उन मर्दों को छोड़ देना बेहतर है। अल्लाह ताला उन पाक औरतों का वसीला कोई ना कोई बना देगा। तो अल्लाह पर भरोसा रखें। जो मर्द गलत कामों में लगाते हैं अपनी औरतों को, और खुद घर बैठकर खाना खाना चाहते हैं और अपनी औरतों से रोज़ी रोटी करवाते हैं गलत कामों में जैसे भी, तो उन मर्दों से खुला ले लेना, छुटकारा हासिल कर लेना बेहतर है। अब कुछ अहादीस बयान करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए और वो उसके पास ना आए, और रात भर मर्द उस पर गुस्से में रहे, तो फरिश्ते सुबह तक उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। सुबह तक, सारी रात और सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानतें भेजते रहते हैं जो अपने मर्दों को राज़ी नहीं करते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामद की मौजूदगी में औरत के लिए उसके इजाज़त के बगैर रोज़ा रखना हलाल नहीं है, और ना उसके लिए ये जायज़ है कि खामद की इजाज़त के बगैर किसी को घर आने की इजाज़त दे। ये बुखारी की हदीस है कि औरत, बंदा नेक हो, शर्त है बंदा नेक हो, बुरा ना हो, तो उसकी इजाज़त के बगैर रोज़ा ही नहीं रख सकती, उसकी इजाज़त के बगैर नमाज ही नहीं पढ़ सकती।
کہ وہ بلا رہا ہے کسی کام کے لیے، کسی مسئلے مسائل کے لیے اس نے بات کرنی ہے، تو پہلے اس کی بات سنے، یہ نہ کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، ہاں اس سے بات کر لے کہ نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں نماز پڑھ کے آتی ہوں آپ کے پاس، تو وہ کہتا ہے نہیں پہلے میرے پاس آؤ، میری بات سنو تو بعد میں نماز پڑھ لینا، تو ٹھیک ہے، پھر جا کے اس کی بات سن لے اور بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رویت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ امیر حاکم ہے، مرد اپنے اہل خانہ پر حاکم ہے، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے۔ پس تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رویت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کافی عورتیں آج کل کی جو ہیں بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتی، وہ کچھ مردوں کا قصور ٹھہراتی ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ کی حکومت ہے گھر میں، آپ کے بچوں پر بھی آپ کی حکومت ہے، بچوں کو آپ نے اچھے طریقے سے تربیت کرنا ہے، دین سکھانا ہے، کوشش کرنا ہے، اور مرد بھائی حضرات بھی ان کا تعاون کریں، ان کا تعاون کر کے تو بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے سامنے سر بسجود ہوئے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی بندے کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے عورت اپنے بندے کو سجدہ کرتی، مطلب عورت کا بندہ بھی اس کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ میری بہنوں کو چاہیے وہ اپنے بندے کو راضی رکھیں، دین کی حدیں کراس کر کے نہیں، دین کی حد میں رہتے ہوئے اپنے خاوند کو راضی رکھیں۔ زندگی اور موت کا کیا پتہ کب آ جائے، تو بندہ راضی ہونا چاہیے، موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ ایک اور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے اس سے وہ حور عین کہتی ہیں جو اس مرد کی جنت میں زوجہ ہوگی تجھے اللہ تعالیٰ ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے کیونکہ یہ تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ جو عورت اپنے بندے کو ناجائز ذلیل کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل میں اس کو پریشان کرتی رہتی ہے، تو جنت کی حوریں اسے بد دعائیں دیتی ہیں، اس کو برا بھلا کہتی ہیں، اس کے بارے میں بد دعائیں کرتی ہیں کہ تجھے اللہ ہلاک کرے، اللہ تباہ و برباد کرے، تو کیوں اس ہمارے نیک بندے کو اس بندے کو کیوں تو تنگ کرتی ہے، یہ تو آپ کا مہمان ہے، جلد ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو جنت کی حوریں بھی بد دعا دیتی ہیں جس عورت کو، وہ عورت جنت کی کبھی مستحق نہیں ہو سکتی۔ تو میری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بندے کی اچھے طریقے سے خدمت کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرر رساں فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو تکلیف دینے والی اور کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے دنیا میں چھوڑی ہوں۔ مطلب سب فتنے فساد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ میں نے ختم کر دیا ہے، بس ایک عورت رہ گئی ہے جو بندوں کے لیے مردوں کے لیے زیادہ ضرر رساں فتنہ ہیں، مطلب فتنہ کرتی ہیں یا تکلیفیں دیتی ہیں مرد کو، اور اس کے علاوہ اور کوئی اس سے بڑی چیز نہیں ہے۔ تو
انشاءاللہ یہ بیان سن کے میری مائیں بہنیں تمام مسلم عورتیں کوشش کریں گی کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ دین کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے سے اچھا اور بہترین نمونہ بن کر دکھائیں گی۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، عورت اپنے بندے کا کیسے حق ادا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جسم سے ریشہ نکل رہا ہو اور وہ عورت اپنی زبان سے وہ ریشہ صاف کرے تو پھر بھی اپنے بندے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو میری ماؤں بہنوں کو پھر بھی یہی تلقین ہے کہ عورت کی جنت مرد کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ ناجائز تنگ نہ کریں، اور عورتوں کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں۔ جب ان کا مجازی رب راضی ہوگا، حقیقی رب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اپنے بندے کو راضی کریں، اللہ بھی راضی۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ ہے اور خاص وظیفہ ہے۔ جو یہ وظیفہ دل سے کرے گا، شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقات و خیرات کر دے گا، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع کرے گا تو اس کا ٹائم ہے 7 دن میں بھی کام ہو سکتا ہے، 11 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، 41 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 21 دن میں بھی ہو سکتا ہے، پھر 71 72 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جاری رکھے گا، چھوڑنا نہیں ہے اس عمل کو۔ تو جب ہی کام ہوگا تو انشاءاللہ اس طرح کا کام ہوگا کہ وہ دائماً ابداً ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ نہ اس کام میں لڑائی جھگڑا، نہ فتنہ فساد، بالکل امن اور سکون ہوگا، اور محبت والا رشتہ ہوگا اور عزت والا رشتہ ہوگا۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ یہ درود و سلام ہے۔ آپ یہ نوٹ کر لیں اور نوٹ کر کے اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے اور غور سے سنیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و جمیع الانبیاء والمرسلین بعدد کل ذرۃ و خلائق دائما ابدا وانت وسیلتی خذ یدی یا حبیب اللہ۔ یہ آپ نے 121 دفعہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے۔ آپ ٹائم سے اٹھیں، جب اذان ہو تو آپ اٹھ جائیں، تو اذان کے بعد آپ سنتیں ادا کر لیں، سنتیں ادا کر کے سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جلد اور از جلد کام ہوگا اور اچھا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے نسخہ جو ہے، ہم شوگر کے بارے میں نسخہ بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے سب مسلمانوں کو کامیاب اور کامران کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔